बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान ना आज फिर सच्चा साबित हुआ है और इमरान खान ने पाकिस्तान में उन तमाम माफियाज के बारे में जितनी बातें कही थी आज एक एक सच साबित हो रही हैं। खान साहब हमेशा कौम को ये बताते रहे कि ये मुल्क इनका नहीं है। जब ये इक़्तिदार से निकलते हैं तो इनका ठिकाना लंदन, अमेरिका और बाहर की दुनिया, यूरोप का कोई मुल्क होगा या फिर ये सऊदी मेहमान बन जाएंगे, लेकिन ये मुल्क मेरा है। मैं पाकिस्तान को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। इमरान खान जब इब्तिदा में अपने केसेस का सामना कर रहे थे तो ये सवाल उनसे पूछा गया कि खान साहब आप पाकिस्तान को छोड़कर जाएंगे, और उन्होंने कहा कि क्यों जाऊं, ये मुल्क मेरा है, मैं यहीं पे रहूंगा, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। लोग अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन ये अजीब शख्स था जिसे अपनी बाहर की प्रॉपर्टीज़ को बेचा, लंदन का एक फ्लैट जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं, और रसीदों के साथ वो पाकिस्तान अपनी दौलत को लेकर आया, क्योंकि उसका मरना जीना पाकिस्तान के अंदर था। इमरान खान के कैलिबर का बंदा, जो इंटरनेशनल उनका एक स्टेचर है, इस जैसा शख्स अगर चाहे तो दुनिया के किसी भी मुल्क में रह सकता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एजाजी लेक्चर्स दे सकता है, पढ़ा सकता है, थिंक टैंक्स का सरबराह बन सकता है, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ का सरबराह बन सकता है। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में रहना इसलिए पसंद करता है कि ये पहचान ग्रीन पासपोर्ट की वजह से उसे मिली, और क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। पाकिस्तान की आवाम के लिए हमेशा दुख और जिस तकलीफ से गुजरे, और उनका उसके पीछे मकसद एक ही था कि इस मुल्क ने अगर मुझे इज़्ज़त दी है तो मैं ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम पर निछावर करूँगा। खान साहब ने पाकिस्तान को कभी खैरबाद नहीं कहना। लोगों ने पिछले एक बरस से ये कोशिश करके देख ली है, और अब लोग इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो आपको मार्केट में लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि इमरान खान आज भी सच्चा साबित हुआ, भला कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर से आईनी तरमीम होती है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर भाई चले गए। अब वो क्यों बाहर गए, उनका दिल ही पाकिस्तान के अंदर लगता। उनको मालूम है कि अगर मैंने कोई बात कही तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे पकड़ लेगी। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरी बेटी की हुकूमत को पंजाब में गिरा देगी। एज अ पाकिस्तानी, मैं जब असम्बली के फ्लोर पे नवाज शरीफ साहब को देख रहा था ना, तो मैं चाहता था कि वो बोलें, वो कुछ तो बोलें, लेकिन उन्होंने एक शेर सुनाया और वो चले गए, और अब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब आप इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा, और वो शख्स पाकिस्तान की अदालतों में बैठकर अपने आप को खुदा समझने लग गया था। नाम उसका ईसा था, लेकिन जिस कुर्सी पर वो फाइज था, सर कुर्सी पर बैठकर लोगों की खिदमत की जाती है। खुदा बनकर अपना कहर जो है वो नाजिल नहीं लोगों पर किया जाता। और काजी साहब अभी इस कुर्सी से उतरे हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और इसके असरात इनके सामने आना शुरू हो गए हैं। काजी साहब जी, जहाज़ में बैठने से पहले जो वेटिंग लाउंज होता है, वहाँ से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोग उनको पहचान रहे हैं और लान तान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देखो शख्स जो है पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहा है। सर, आप कुछ लम्हे तो पाकिस्तान में रहते, कुछ घंटे तो पाकिस्तान में गुजारते, और कुछ जिस आइन की आप बात करते रहे, जिस पाकिस्तान की आप बात करते रहे, कुछ हफ्ते तो गुजार लेते, कुछ महीने तो गुजार लेते, लेकिन क्या पाकिस्तान इतना ही बुरा था कि आपने कुछ लम्हे भी गुजारना पसंद नहीं किया और आप पाकिस्तान को खैर बात कह के जा रहे हैं। खबर ये है जी कि एक तो जहाज़ के अंदर से इनकी एक वीडियो बनी है, और एक जहाज़ के पे बैठने से पहले इनकी एक वीडियो बनी जिसमें लोग इन पर लान तान कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन है पाकिस्तान की आवाम का। अब इनका ये ख्याल है कि अगर ये बाहर चले जाएंगे तो लोग इनसे सवाल नहीं करेंगे। सर, लोग इससे ज़्यादा सख्त सवालात करेंगे। पाकिस्तान में तो आपके पास प्रोटोकॉल था ना, और आप कह करके आपने बड़ी खिदमत की है रियासत की, तो रियासत आपको ज़रूर जो है तहफ़्फ़ुज़ देगी। तो पाकिस्तान से बाहर जब आपको लोग जो है रोक कर सवाल करेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे? आप दुनिया के किसी खित्ते में भी चले जाएं, अंटार्कटिका ये जी जहाँ पर कोई आपको पहचानेगा नहीं, और वहाँ जाकर अगर आप बस जाएंगे तो शायद कोई आप पर तनकीद ना करे, लेकिन जहाँ जहाँ आप जाएंगे लोग आपका रास्ता रोकेंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे कि तुमने पाकिस्तान के साथ क्या किया।
اور یہ پہلا ریئیکشن آ گیا جی عوام کا، اور بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آیا۔ قاضی صاحب کو یہ بات معلوم تھی، اسی لیے وہ پبلک اپیرنسز جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اور ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو آپ نے اپنے لیے جس کا انتخاب کیا کہ آپ 1 برس تک کسی کی نوکری کرتے رہے، 1 برس تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور آج آپ اپنے ہی ملک کے اندر ایک اجنبی کی حیثیت گزارنا پسند نہیں آپ نے کیا، اور آپ اجنبی ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ بھئی میرے سے نہیں ہوگا، لہٰذا پاکستان کو میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ ویژولز پاکستان کی عوام کے جذبات اب پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے۔ آپ نے کوشش کی کرسٹیز کے اس بچے کو جس طرح سے جس نے یہ ویڈیو منظر عام پر لے کر آیا، اور جس بچے نے وہ ویڈیو بنائی وہ کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک گمنام سپاہی تھا جس نے ہمت کر کے آپ کو آپ کا اصل چہرہ جو وہ دکھایا، اور سر یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ جس جہاز میں یہ بیٹھے تھے وہاں پر لوگ چھپ چھپ کر ان کی ویڈیوز جو بنا رہے ہیں، چھپ چھپ کر ان کی تصویریں جو وہ لی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ قاضی ہے جس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آپ عمران خان سے نفرت کرتے تھے، آپ کی بیوی عمران خان سے نفرت کرتی تھی، اور اس نفرت پہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے تھے آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کرسی کی ایک حرمت ہے، اور آپ نے اس حرمت کو بھی پامال کیا۔ اور آپ جتنی بھی ان کی ہیئرنگز دیکھیں جس میں جب ایک ریفرنس بنا قاضی صاحب کے خلاف، اب لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے غلط کیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کروائی غلط ہے۔ سر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کوسچن تھی اور ریفرنس کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جناب ایک جج تھا تو آپ نے اس کے خلاف ریاست جو تھی وہ کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہی تھی؟ یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جائیدادیں تھیں، جائیدادیں کس کی تھی، اور ایک ان کوسچن تھی وہ تمام جائیدادیں، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے سارے کا سارا جو اپنا زور تھا وہ عمران خان اور اس کی پارٹی پر، اور غصہ جو تھا وہ نکال دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آ گئے ہیں، اور اب وہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے 3 انتہائی اہم فیصلے کیے۔ ایک ججز کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر ہیں، اور وہ خود بھی ہیں۔ حکومت اس حوالے سے اس وقت پریشانی کا ضرور شکار ہے، کیونکہ یہ ان کا پلان نہیں تھا اور وہ کچھ اور پلان بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ججز کمیٹی کے فیصلے کے بعد اب دوسرا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ جوڈیشل کمیشن اور اس کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم لے کر یہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوستوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جسٹس یحییٰ افریدی پر تنقید مت کیجیے گا، اور اس لیے میں آپ کو یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر تنقید کی تو لوگوں کو ایک موقع ملے گا اور ایک محاذ خام خواہ جو ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ جسٹس یحییٰ افریدی کی مرضی نہیں تھی۔ آئین کے اندر ترامیم جن لوگوں نے یہ کی، آپ کو محاذ انہی کے خلاف اپنا اوپن رکھنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جی ایک انٹرویو دیا ہے، اور حکومت نے 27ویں ترمیم لانے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی تھی، اور 27ویں ترمیم کے ذریعے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کے وکلا نے ان کو سمجھایا کہ سرکار اگر آپ نے ساری ترامیم اس میں کر دی تو مولوی نہیں مان رہا۔ یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ کہ مولوی نہیں، یعنی مولانا صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے، اور پہلے مرحلے کے اندر ہم ججز والے محاذ کو سنبھالتے ہیں، اور اگلی ترمیم کے اندر جو آپ کہیں گے ویسا کر لیا جائے گا، اور پھر ممکن ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اچیو کرنا وہ پاکستان میں آئینی بینچز سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک ترمیم اور مولانا کو ناراض کر کے اس طرف لے کر آئیں، چونکہ جن لوگوں کو اٹھا کر ڈرا دھمکا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی، اور اگر کل کو عدالت میں یہ معاملہ گیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو انہوں نے 27ویں ترمیم کا ایک راستہ جو ہے وہ روک کے رکھا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آئے گی۔ حکومت جی ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو آیا، اور اس میں انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے جتنی بھی ان کے اتحادی تھے یہ وعدہ کیا کہ 27ویں ترمیم آئے گی۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایم کیو ایم کو انہوں نے دیا لالی پاپ، اور انہوں نے کہا کیونکہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ اس ترمیم کے اندر آپ نے لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ترمیمی جو بل ہے بلدیات کا، بلدیاتی نظام کا، فنڈز کو جاری کرنے کے حوالے سے اس میں ترمیم کریں۔ اور ان کا موقف یہ کیوں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وفاق فنڈز دیتے ہیں نا صوبوں کو، صوبے آگے یہ فنڈ جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے نمائندوں کو نہیں دیتے، تو اگر ترمیم کر دی جائے گی وہ ڈائریکٹ فنڈ جو ہے وہ صوبوں کی بجائے جو آپ کے نمائندگان ہیں بلدیاتی نظام کے اندر ان کو دیے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر
ایک لولی پاپ جو ہے وہ دیا گیا ایم کیو ایم کو، اور 27ویں ترمیم اس بنیاد پر بھی لے کر آ رہے ہیں. یعنی پتہ تھا نا کہ 27ویں ترمیم اگر ہمیں کرنی پڑی تو ایم کیو ایم نے اگر ساتھ نہ دیا تو ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا اس شک کو اگلے کے لیے آپ جو ہے پوسٹ پون کر دو، اور پھر ان کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ ہم نے بلدیاتی نظام میں آپ کے لیے فنڈز رکھ رہے ہیں تو آپ کیوں اس کے اوپر ووٹ نہیں دے رہے. دوسری چیز جی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس بنائے جائیں گے، اور فاٹا اور ایسے علاقے جہاں پر ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے، جہاں پر سویلینز نہیں جاتے، وہاں پر یہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کام کریں گے. اور اس پر مزید انہوں نے یہ کہا کہ مخصوص علاقوں میں ملٹری کورٹس قائم کی جائیں گی، جیسے فاٹا کے علاقے ہیں وہاں ملٹری کورٹس بننی چاہیے کیونکہ وہاں پر سویلینز جاتے نہیں ہیں. اچھا، اگر ان علاقوں کے اندر ملٹری کورٹس آپ بنا دیتے ہیں تو جو نفرت پہلے ہی اداروں کے حوالے سے لوگوں کے کنسرنز پائے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے جی یہ کنورٹ نہ ہو جائے، چونکہ ملٹری کورٹس بننے کے بعد دہشت گردوں کو صرف آپ الٹا نہیں لٹکائیں گے، وہاں پر جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ کیسے آئے گی، اس کے اوپر ایک بہت میجر سوال ہے. یہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان کے کیسز ملٹری کورٹس بنا کر لے جائے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سیاستدان کو جی معلوم ہے کہ اگر آج ہم عمران خان کا جو کیس ہے ملٹری کورٹ کے حوالے کریں گے اور وہاں سے کوئی فیصلہ لیں گے تو پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. تو نواز شریف، ان کی بیٹی بلاول زرداری، آصف علی زرداری، یہ سارا کا سارا جو ٹبر ہے، ان کے کیسز کو لے جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. تو حکومت کبھی بھی ملٹری کورٹس بنا کر، یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں بلکہ یہ فارمولا آپ پر بھی استعمال ہوگا، اور یہ اس ایکشن کا یہ ری ایکشن ہوگا، اور جو ری ایکشن ہوگا نا وہ بڑا خطرناک ہوگا اور آپ سارے اس کی زد میں آ جائیں گے. اچھا، ایک بات آج انہوں نے اور بھی کہی ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کو یہ کلین چٹ یہ دے رہے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو پہلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے، بلکہ پچھلے 1.5-2 برس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نا لندن میں جب وہ تھے تو وہ بولتے نہیں تھے. جب ان کا دل کرتا تھا ایک پرچی جاتی تھی، کچھ صحافیوں کو سوال دیے ہوتے تھے، تیاری کروائی جاتی، فل ڈریس ریہرسل ہوتی، صحافی باہر آتے اور اس سوال کو نواز شریف کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ایسا سوال جس کا جواب نواز شریف نے پہلے تیار کیا ہوتا. تو سیاسی طور پر وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، ان کے بچے جو ہیں وہ بیانات دیتے رہے، ان کے خاندان کے لوگ بیانات دیتے رہے. پھر اس قافلے کے اندر مزید لوگوں کو انڈکٹ کیا گیا جو آن بہاف آف نواز شریف بولتے رہے. اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کلیدی کردار رہا، وہ بھی بولتے رہے نواز شریف کے حق میں. پھر جب پاکستان میں الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد وہ کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو پھر جوید لطیف اینڈ کمپنی جیسے لوگوں کو لانچ کیا گیا جو نواز شریف کی جگہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر وہ باتیں جو نواز شریف کے دل میں تھی وہ ان کے بہاف پر کرتے رہے، یعنی پراکسی بیانات نواز شریف کی جگہ یہ دیتے رہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے، چونکہ یہ مسودہ کہیں اور سے آیا. جب آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف لاہور سے چلے اور آئے اور بیٹھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسودہ جو یہ آیا کہاں سے. ان کو معلوم تھا کہ مسودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور کہیں اور سے تیار ہو کر آیا، جس کے اوپر جماعت اسلامی، فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام اور باقی جماعتوں کے تحفظات تھے. تو اب نواز شریف کو بھی انہوں نے ہیرو بنا کر پیش کیا کہ بھئی ہمارا بھی یہ خیال تھا. نواز شریف پوچھتے رہے کہ مسودہ کہاں سے آیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ مسودہ سر کہاں سے آتا ہے، اور اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ خوش نہیں تھے. یہ رانا ثناء اللہ اپنے قائد کے بہاف پر یہ بیانات دے رہے ہیں. بہت ہی اچھا ہوتا ہے نا نواز شریف صاحب آ کر بولیں، ان سے سوال ہم بھی کر رہے ہیں، لندن آ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ جو مسودہ پیش کیا گیا پہلا، یہ مسودہ کہاں سے آیا. لیکن ویورز، صحافیوں کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے لندن میں، اور جو صحافی بھی ان کے پاس جائے گا اوبویسلی اگر وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی یہ کیس نکالیں گے، اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے اوپر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی انڈسٹری میں کسی چینل سے منسلک ہیں تو پھر وہاں پر فون کر دیا جائے گا. تو ہم نے اس سے پہلے بھی، ہمارا جی ایک دوست ہے نوید چودھری جو ایکسپریس نیوز سے جس کا تعلق تھا، اور ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو اس بیچارے کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. پھر اس نے آ کر بتایا بھی کہ مجھے میرے چینل سے فون آیا اور مجھے کیا کہا گیا. تو یہ اکثر دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تسی جا کے جی رپورٹ کیوں نہیں کر دے پاکستان کے حالات. سر رپورٹنگ اور جو پاکستان میں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اب جرنلزم رہ ہی نہیں گئی. اب تو صرف قبیلے کے لوگ ہیں اور ان قبائل کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. انویسٹیگیٹو سٹوریز کرنے کا آج ہم 10,000 سٹوریز یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان سٹوریز کو چلائے گا کون. اور پھر برطانیہ کے اندر جو ڈیفیمیشن قوانین اور جو پروسیس ہے بڑا مہنگا ہے.
کہیں پر بھی جب بھی برطانیہ کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر، یہ میں آپ کو نا جو بات بتانے لگا ہوں بڑی اہم ہے، برطانیہ کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر جب بھی کوئی انٹرنیشنل لیول کی کانسپریسی یا سٹوری جو ہے اسے چھاپا جاتا ہے، میل آن لائن، سنڈے آن لائن، یہ جتنے اخبارات ہیں، گارڈین ہے، ان کا نا ایک لیگل سیل ہے. ہر سٹوری کو لیگلی ویٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پیش کیا تو ہمارے پاس ثبوت کیسے ہیں، یہ کیا عدالت کے اندر سٹینڈ کر سکیں گے، اور اگر یہ ثبوت پیش ہم کرتے ہیں اور عدالت میں سٹینڈ نہیں کرتے تو پھر ہمیں ڈیمیجز کتنے دینے پڑیں گے، یعنی یہ کروڑوں کی بات ہے سر. تو انویسٹیگیٹو سٹوریز برطانیہ کے اندر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اب یہ بھی ہے کہ آپ کے پیچھے وہ سپورٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے رانا ثناء اللہ کا، کیونکہ انٹرویو ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات جی بہت برے ہیں. اچھا، حالات جی کوئی برے نہیں ہے، یہ صرف کانسپریسی تھیوری ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان کی جو سٹرگل ہے وہ ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کرنا ہے اور کس لیول پر کون سے کیسز، یعنی ٹیمز جو ہیں ان کو آپ ٹاسک دیں، لیگل ٹیم کیا کرے گی، پولیٹیکل ٹیم کیا کرے گی، اور پھر اب جو ایجنڈا ہے اس جماعت کا کیا ہوگا، اس کا صرف تعین کرنے کی دیر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیپ کلیننگ ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے اندر. تو کہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پرابلم یہ ہے کہ صرف آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے تمام لوگوں کو ایک پیج پر آنا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف عوام آپ کے ساتھ ہے. یہ صرف کہہ کون رہا ہے رانا ثناء اللہ، جسے پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے ہرا دیا اور یہ ہارے ہوئے ہیں. ویسے تو یہ منسٹر، یہ جو آپ کے بنے ہوئے مشیر اور پتہ نہیں سیاسی امور نواز شریف، یہ ایسے عہدے انہوں نے کریٹ کر دیے. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں اس جماعت کے بارے میں جس کے ساتھ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اب سوال بھی یہ بھی ہے کہ کیا مولانا ان ترامیم پر مانیں گے؟ وہ کہہ تو یہی رہے ہیں جی کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ اس پارلیمنٹ سے ترامیم نہیں ہوں گی، تو پھر آپ نے ترامیم کیوں ہونے دی؟ انتہائی اہم سوال ہے. تو سوال اس کے اندر ایک اور بھی آپ ایڈ کر دیں کہ تحریک انصاف کیا اپنے بندے بچا سکے گی؟ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ 5-6 لوگوں کو اگر آپ نے فارغ کیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیٹیں خالی، ان کو موقع مل جائے گا. انہوں نے کہا چلو پہلے تو 5 بندے ہم نے فارغ کیے تھے، اٹھا کر لے کر گئے زبردستی، ان کے اوپر کانٹریورسیز ہیں، تو لیٹس ڈو دس اگین اور ان پہ الیکشن کروایا جائے. الیکشن کمشنر بھی ہمارا اپنا ہے اور جب تک یہ بیٹھے گا، جب تک ہم چاہیں گے تو اس معاملے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے اپنے نمبرز کو چیک کرنا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اس ووٹ بینک کے اوپر آپ کو پہرا دینا ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں، یحییٰ افریدی صاحب نے ایک اور بھی کام کیا ہے. لائیو سٹریمنگ اب تمام کورٹ رومز میں سپریم کورٹ پاکستان کے ہوں گے. جسٹس محمد علی مظہر کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے جی، اور تمام کورٹس میں لائیو سٹریمنگ فراہم کی جائے گی. لائیو سٹریمنگ سائلین کی رضامندی سے ہوگی اور اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پہ کام کیا جا رہا ہے. میں نے نا کچھ اس پہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس ملک کے اندر لائیو سٹریمنگ کی اس وقت سہولت جو ہے وہ میسر ہے. انڈیا میں جی سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے کھلی عدالت یعنی 2018 کے تصور کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ بینچ کے سامنے آئینی یا قومی اہمیت کے حامل کورٹ مقدمات کی لائیو سٹریمنگ کی اجازت دی تھی. امریکہ کے مختلف عدالتوں میں بھی جی کورٹ کی کارروائی لائیو سٹریم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کینیڈا، برازیل، ساؤتھ افریقہ، ان ممالک میں بھی کورٹ کی جو سٹریمنگ ہے لائیو ہوتی ہے. اگر آپ انڈیا کے ہائی کورٹس کی بات کریں، وہاں پر بھی ابھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ان کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جہاں پر اس کو لائیو سٹریمنگ کی اجازت ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا جی ایک امپورٹنٹ سنگ میل کی حیثیت یہ اقدام رکھتا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ بڑی عدالتوں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کس طرح آتے ہیں، اور خاص طور پہ آئینی پیکج یہ جو آیا آئینی بینچز والا معاملہ، اس کے بعد عدالتیں کس قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ دیں گی، اور یہ ریئیکشن جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ زین قریشی صاحب نے بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ آزاد اور شفاف انکوائری کے لیے عہدے سے استعفیٰ دیا، پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور رہوں گا، شوکاز نوٹس باضابطہ طور پر جواب دے دیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت بھی جی خارج ہو گئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 9 مئی کے 6 کیسز میں عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کی ضمانتیں خارج کر دی گئی ہیں، اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی پاکستان کے اندر. پہلے ہی پڑھیا سی تسی انہوں نے لوکاں نوں، اور اف یو گو 1 اسٹیپ اہیڈ اور پھر آپ کہیں جی کی ضمانتیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ سر پاکستان میں عدالتیں کس طرح کنٹرول ہوں گی، دیٹ از دا میجر کوشچن. یحییٰ افریدی صاحب کے دور میں
یہ نہ ہو کہ ہم ایک اور جج کے بارے میں اس کی تصویریں اسی طرح پاکستان کے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں اور جس طرح سے اس کو جو اس کی کارکردگی حسن کارکردگی ہے اس کا انعام پاکستان کی عوام دے رہی ہو. میں ایسا اب چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا ویورز. اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.